अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तुम मेरे निकाह में हो, रिटन बाय मुंतहा चौहान। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और चाइल्डहुड बेस्ड नावल निकाह नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। लिसनर्स अपनी कमेंट्स कर दिया करें, खामोश लिसनर्स की तरह बस सुनना लिया करें। प्लीज़ अपनी चॉइस भी बताएं कि नेक्स्ट आपके लिए नावल कौन सा लेकर पेश करूं। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। एपिसोड नंबर 17। कैसे कर सकती हैं मामा आप। कैसे शहीर अपने रूम के ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ा आईने में अपना आप देख रहा था। आंखें खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी रूह उसके अपने सगे माँ बाप ने इसे छीन ली, हाथ मार के सारी चीज़ें नीचे फेंक दी। क्यों 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 वो तड़प रहा था। पीछे पलटता सीज को देखने लगा। गहरे गहरे सांस लेता वो खुद को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन दिलो दिमाग में सिर्फ अनाबिया छाई हुई थी। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन, हमारी ज़िंदगी को शुरू होने से पहले ही आपने बर्बाद कर दिया। आगे बढ़ता दीवानावार सब कुछ गुस्से से उतार फेंकता। वो एक लम्हे को भी ना डगमगाया, फूलों को मसल के रख दिया। सब कुछ उतारता वो नफ़ी में सर हिला रहा था। वो लम्हे आंखों में घूमे जब वो होटल में अनाबिया को अकेला छोड़कर फ़ोन सुनने बाहर निकला था। अरे शहीर बेटा, कब से देख रहा हूँ, अच्छा हुआ मिल गए। आपकी मामा जान आपका घर पे वेट कर रही हैं, फ़ौरन घर पहुँचे। अरबाज खान ने शहीर को जा लिया। अरे बाबा जान, आप यहाँ अचानक। मम्मा जान ठीक है ना। अरे हाँ बेटा, दरअसल वो अपनी बहू के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रही हैं, तो वो चाहती हैं कि आप अकेले घर पहुँचें और मिल के अनाबिया को सरप्राइज दें। मुस्कुराते हुए कहा गया। सरप्राइज? शहीर ने ज़ेरे रब दोहराया। कौन सा सरप्राइज? अच्छा मैं अनाबिया को नहीं बेटा, मैं उसको बता दूंगा, आप जाओ। अरे अरे यार, अनाबिया बेटी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना सरप्राइज का क्या मज़ा रहेगा। बाबा जान फिर भी। अरबाज खान ने उसे अनाबिया की तरफ जाने से रोका और फिर लेकिन बाबा जान, उसे अकेला छोड़ के कैसे। शहीर का दिल बिल्कुल भी ना माना, लेकिन फिर भी वो उसके बाबा ने उसे जाने नहीं दिया। मैं हूं ना, अनाबिया को मैं ले आऊँगा। अरबाज खान ने उसे तसल्ली दी और वो चुपचाप चला गया, जबकि अनाबिया वहां बैठे बैठे उसका इंतजार कर रही थी। बाबा वो परेशान हो जाएगी। शहीर को अनाबिया के दिल का हाल पता था, इसलिए वो उसे बताए बिना नहीं जाना चाहता था। अच्छा ऐसा करो, उसे मैसेज कर दो कि कुछ देर में ड्राइवर आएगा, उसके साथ घर आ जाना, उससे वो परेशान होगी। बाकी यार, सरप्राइज का बेड़ा गर्क ना करना। बहुत दोस्ताना अंदाज था अरबाज खान का। बाबा ड्राइवर क्यों? शहीर के माथे पे बाल पड़े। यार मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन अभी थोड़ा राज रहने दो। अरबाज खान ने अपनी तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बाबा आप प्लीज़ देख लीजिएगा, अनजान शहर है। और वो शहीर का दिल बुरा हो रहा था, अपने बाप पे भरोसा नहीं किया। मसनूई संजीदगी से पूछा गया। ओके बेटा, बस ऐसी बात नहीं है बाबा, आप अन्ना का ध्यान रखिएगा। मुस्कुराते हुए कहते हुए वो एक नज़र पीछे पलट के देखना चाह रहा था, लेकिन अब जाओ भी यार, रिसेप्शन का वक्त हो गया है। अरबाज खान ने शहीर को वहां से भेजा और फिर उनकी प्लानिंग का वो हिस्सा बनते जा रहा था। एक मखसूस जगह आ गई थी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। हानम को मैसेज किया। वो खुद होटल के अंदर आए, जहां एक कोने में टेबल के पास गुमसुम बैठी अनाबिया नजर आ गई। उसे देखकर वेटर को पैसे दिए और उनके कान में अनाबिया की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा और फिर वेटर वहां से चला गया। न जाने इसने इस्बात में सर हिला दिया और बहुत आराम से अनाबिया का मोबाइल वहां से गायब करवाया। वो शहीर के ही ख्यालों में गुम बैठी थी और उसका मैसेज पढ़ के वो उसे ही सोच रही थी। अनाबिया का मोबाइल हाथ में लेते हुए वो दूर ही 3 टेबल छोड़ के कोने में बैठ गई और मोबाइल साइलेंट पे कर दिया। काफ़ी का ऑर्डर दिया। अब खानम के फ़ोन आने तक इन्हें यहीं बैठना था, अनाबिया पे नज़र रखनी थी ताकि वो कहीं जा ना सके। इसी वजह से वो वही टेबल पे बैठे रहे और काफ़ी बैठ के इंजॉय करते रहे। अरबाज खान ने हानम की हर बात की आंखें बंद करके तामील की थी। गाड़ी ड्राइव करते शहीर का दिल बार बार अनाबिया की तरफ हमक रहा था। जब ना रहा गया तो उसे कॉल कर दी, लेकिन बेल मुसलसल जा रही थी, वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। शायद नाराज होगी, हम कलामी से करते हुए कहते हुए वो मुस्कुराया और बाप को कॉल की। बाबा आप अनाबिया से मेरी बात करवा दें। बाबा अना ठीक है ना, वो खफा तो नहीं? जी बेटा, छूटते ही पूछना शुरू कर दिया। अरे यार, अभी आपको निकले 5 मिनट भी नहीं गुजरे और आप ठीक है। बस बहू को भूख लगी थी और वो खाना
کر ہی لاتا ہوں گھر میں، تم فکر نہیں کرو، میں اس کے ساتھ ہی ہوں۔ لہجہ حشاش بشاش رکھا تاکہ اسے شک ہی نہ پڑے۔ جی ہاں جی بابا، بہت اچھا کیا۔ اس نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، اسے بھوک لگی تھی بہت۔ شہیر کے لہجے میں پریشانی تھی، لیکن چلو بیٹا آپ گھر پہنچو، سرپرائز تیار کرو، پھر ہم بھی آتے ہیں۔ ارباز خان نے کال بند کی اور کافی کا گھونٹ بھرا اور کافی انجوائے کرنے لگا۔ شاطرانہ دماغ، شاطر چال اور شاطرانہ چال چلتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھیلا۔ شہیر نہیں جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کے ساتھ کون سا بھیانک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں۔ مما جان کیا ہوا آپ کو؟ خانم کو بستر پہ دیکھا تو پریشان ہوتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس تھوڑا چکر آ گیا تھا، سر پکڑ کے کہا۔ شہیر تو اپنی مما جان کو دیکھتے ہی ایک دم پریشان ہو گیا۔ سارا دن آپ کی آج کی ریسیپشن کی تیاری کرتی رہی، لیکن آج میرے بیٹے کی سب سے بڑی خوشی ہے تو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کروں گی نا، اسی لیے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا اور پھر چکر آ گیا۔ سامع پھپھو نے محبت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ مما جان اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت اہم ہیں میرے لیے۔ شہیر نے بہت ہی ان کا ہاتھ تھام کے پیار سے کہا اور خانم آنکھیں موند گئی۔ ہم بیٹا آپ جائیں، فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ خانم نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا تو شہیر مسکراتا ہوا اٹھا۔ مما جان بابا نے کسی سرپرائز کا کہا تھا، وہ کیا سرپرائز ہے؟ جاتے جاتے وہ مڑا اور پھر خانم کی طرف دیکھ کر ہم کلام ہوا۔ ہم آپ فریش ہو کر آئیں، اسی بارے میں بات کرنی ہے۔ خانم نے ٹالا تو شہیر اسبات میں سر ہلاتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ آج کون سی سازش کھیلنے جا رہے ہیں۔ کپڑے نکالے اور پھر سے انابیہ کو کال کرنے کا جی چاہا، لیکن پھر سرپرائز کا سوچ کے بنا کال کیے وہ بات میں گھس گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ شاور لیتا باہر نکلا کہ شہری بھائی کی گردان ہانپتے ہوئے سارا دن بھاگتے ہوئے شہیر کے روم میں آئی اور پھر اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سارا، کیا ہوا؟ شہیر کے ماتھے پہ بال پڑے۔ بھائی آپ کو نہیں پتا، اسے اپنے روم میں یوں کسی بھی لڑکی کا بلا جھجک آ جانا سخت ناگوار گزرا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ عروج پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پلیز چلے میرے ساتھ۔ سارا اسی لیے عروج کے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ بستر پہ اوندے منہ پڑی تھی۔ شہیر نے نہ سمجھی سے سارا کو دیکھا اور سارا عروج کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا سارا؟ شہیر سارا کی طرف دیکھ کے عروج کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میرے بجائے اپنی مما کو بلا کے لاؤ، مجھے کیوں بلایا؟ شہیر نے گراتے ہوئے کہا اور واپس باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ بھائی وہ ایک دم سے شہیر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، پلیز بھائی دیکھیں نا، اس کی سانس نہیں چل رہی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ سارا نے روتے ہوئے کہا تو شہری نے لب پینچ کے آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور دیکھنے لگا کہ عروج جو ہے بے ہوش پڑی ہے، سارا نے قدم واپس لیے اور باہر نکل کے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے باہر سے ناک کر دیا۔ آپ آئے گا مزہ، مسکراتے کہتی وہ سامع اور خانم کی جانب بڑھی۔ شہیر نے جیسے ہی عروج کو سیدھا کیا وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ شہیر آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ ضرور آؤ گے، آنکھیں موندے وہ خماری میں بولی اور شہیر اسے دیکھتے رہ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شہیر نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیا۔ بکواس بند کرو، اور کیا بےہودگی ہے یہ؟ نگاہیں انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ تیکھے انداز میں بولا، آج مت گھبراؤ، آج صرف تم اور میں اور بس، اور کوئی نہیں، اور ہمارے بیچ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ عروج نے پھر سے شہیر کے قریب آنا چاہا کہ شہیر نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور وہ اوندے منہ بستر پر جا گری۔ میں نے کبھی زندگی میں تم جیسی گری لڑکی نہیں دیکھی جسے اپنی عزت اور اپنی ذرا بھی عزت کی پرواہ نہیں اور کسی بھی باہوں میں جا کر وہ لپٹ سکتی ہے۔ نفرت سے کہتے ہوئے وہ دروازہ کھولتے باہر جانے لگا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ ایک دم سے اسے اتنا غصہ آیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں تمہیں کیا لگا تم مجھے تھپڑ مارو گے اور میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، عروج نے کہتے ہوئے ساری چیزیں نیچے پھینکی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ شہیر چھوڑو مجھے شہیر، اور اپنا حلیہ بگاڑا، بال بکھیرے اور روتے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے لگی، جبکہ شہیر بہت مطمئن انداز میں کھڑا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور موقع محل دیکھ کر عروج نے شہیر کو اپنی طرف بہت زور سے کھینچا اور ذرا ڈگمگایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامع پھپھو، خانم، عروج اور تبسم بیگم داخل ہوئیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب کے چہرے پہ حیرانی تھی اور ایک دم سے وہ بوکھلا گئی۔ عروج بھاگتی ہوئی ماں کے گلے لگی اور روتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا عروج بیٹا؟ چھوٹے ہاں، خانم نے دل پہ ہاتھ رکھ کے شہیر کی جانب دیکھا۔
اور دکھ سے دیکھا اور پھر شہیر ہان یہ آپ نے کیا کیا، جبکہ شہیر سب کو نظر انداز کیے ماں کو بس دیکھے جا رہا تھا کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ ان سب کی ملی بھگت ہے۔ شہیر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے ہان، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھر کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک خانم نے ایک دم سے رندے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ شہیر سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے ماں کو بس ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ سبھی حال میں جمع ہو گئے تھے۔ اب ایک عدالت کا سامع تھا۔ عروج مت رو میری بیٹی، بتا مجھے کیا ہوا؟ سامیہ پھپھو نے بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ماما انہوں نے زبردستی کی میرے ساتھ، میں نے منع بھی کیا تو مجھے تھپڑ مارا۔ ماں کے گلے لگتے ہوئے عروج نے ایک دم سے روتے ہوئے کہا، ماما میں نے بہت روکا لیکن شہیر نے میری ایک بھی نہ سنی۔ بس میری بچی مت رو، بس بہت ہو گیا۔ آپا اسی دن کے لیے اپنی بچی لے کے میں آپ کے گھر رکی تھی کہ یہ حال کریں گے میری بچی کے ساتھ۔ ایموشنلی لہجہ ہانم نے لا پیچھے اور ایک دم سے آپ نے ایسا کیوں کیا چھوٹے ہان؟ ہانم نے ڈائریکٹ ہی شہیر کے سے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماما آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جو ابھی تک خاموش نظروں سے ماں کو ہی دیکھ رہا تھا اور ایک گہرا سانس خارج کیا، اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گردن تیچھی کر کے عروج اور اس کی ماں کو دیکھا اور پھر ماما مجھے حیرت ہے یہ کہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جبکہ آپ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید یہی ہم غلطی کر گئے چھوٹے خان کہ آپ کو جان ہی نہیں پائے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا الفاظ یوز کر رہی تھی۔ ٹھہرے لہجے میں دکھ سے شہیر کو کہا گیا تو اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا کہ میری ماں اس طرح، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ، یہ کیسے آپ نے سوچ لیا؟ شہیر نے عروج کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ لگتا ہے دھیرے دھیرے چلتی شہر کے پاس آ گئی۔ شہیر کے پاس آئی اور چھوٹے ہان جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا کیا کریں گی؟ سخت گلوگیر آواز میں کہتی وہ شہیر کو سکتے میں ڈال گئی۔ آنکھوں دیکھا کبھی غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا وہ ہانم کو چپ کروا گیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کیا مطلب تمہارے کہنے کا مطلب؟ میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، الزام لگا رہی ہے۔ سامیہ پھپھو تو ایک دم سے ہڑبڑا گئی، حد سے ہی اکھڑ گئی۔ وہ تو اپنی غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے شہیر کو کٹہرے میں کھڑا کر چکی تھی۔ شہیر نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور چھوٹے خان کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کو لے کے ایسا گھنونا الزام کسی پہ بھی نہیں لگائے گی۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے اور اس عزت پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے اور یہ میں آپ کو کسی بھی صورت نہیں معاف کرنے والی۔ ہانم نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا تو شہیر سر گرائے تنزیہ ہنسی ہنسا۔ واہ تو یہ تھا آپ کا سرپرائز؟ سر اٹھاتے نفی میں سر ہلاتے کہا، آپا میری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کو میں معاف نہیں کروں گی، آپ کو انصاف کرنا ہوگا، کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گی۔ سامیہ پھپھو نے آگے بڑھ کر ہانم کے پاس جاتے غصے سے کہا، شہیر کو دیکھتے ہوئے، شہیر تمہیں ابھی کے ابھی، اچھا تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیسا انصاف اور کس طرح کا انصاف؟ ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا گیا۔ اور پھر جب آپا فیصلہ کریں گی تو مجھے منظور ہوگا، آپا جو بھی فیصلہ کرے گی۔ دھیرے سے ہانم کو دیکھے مضبوط لہجے میں کہا گیا۔ ہانم نے گہرا سانس خارج کرتے شہیر کی طرف دیکھا، عروج کی عزت میرے لیے بہت مقدم ہے، اس لیے میں ابھی اسی وقت عروج اور چھوٹے خان کے نکاح کا اعلان کرتی ہوں اور آج ہی عروج اور شہیر کا نکاح ہوگا۔ ماما شہیر کو اپنی آواز بھی سنائی نہ دی اور یہ سوچتے ہوئے مولوی کو بلوائیں اور نکاح کی تیاری کی جائے۔ عروج میرے خان ولا کی بہو بنے گی آج ابھی اسی وقت اور یہ میرا حکم ہے، بس میں نے کہہ دیا۔ آخری بات شہیر کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا گیا۔ شہیر دھیرے دھیرے چلتا خانم کے پاس آیا۔ آپ میری جان لے لیں ماما جان، میری ہر جان آپ پہ قربان، لیکن میرے نکاح پہ صرف ہی انابیہ ہی رہے گی میری آخری سانس تک، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے شہیر نے ہانم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات مضبوط لہجے میں وہاں موجود سب کے گوش گزار کر دی، اور اگر وہ انابیہ ہی نہ رہی تو سرد انداز شہیر کا دل دھڑک گیا۔ ماما ایک سکتے کی کیفیت تھی اور وہ اپنی ماں کو دیکھے جا رہا تھا۔ مت بولو، اس وقت انابیہ کہاں ہیں اور جس شخص کے ساتھ وہ شخص میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے، اور تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہانم کے الفاظ شہیر کے دل کی دنیا ہلا دی تھی۔
نو 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 مام، یو ڈونٹ ڈو دس. آپ میری ماما ہیں، آپ مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتی. شہیر کو یقین نہیں آیا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہیں، اور شہیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کو ہانم ہوں ہانم، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور جب ایک بات کہہ دیتی ہوں ایک بیٹا اپنی ماں کے مقابلے میں کسی عام سی لڑکی کو فوقیت دے گا تو اس کی ماں اس کے ماتھے کا بوسہ لے گی. تو کیا سوچا آپ نے؟ آپ جا کے لاہور وہاں خود ہی اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کر لیں گے اور ہم بس دیکھتے رہ جائیں گے، اور آپ کے کہنے پہ انابیہ کو اس گھر کی ہانولا کی بہو تسلیم کر لیں گے. یہ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ ہانم ہوں میں ہانم. آواز کافی اونچی ہو گئی تھی ہانم بیگم کی. شہیر کی تو زبان ہی کنگ رہ گئی تھی. ایک طرف اس کی منقوہہ تھی جو اس کی سانس تھی، تو سامنے ماں تھی جس نے جنم دیا، پروان چڑھایا اور اس کی دشمن بنی بیٹھی تھی. شہیر کی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا ڈرامہ کھیلے گی. ماما پلیز مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالیں. میں انابیہ کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، اور وہ زندگی ہے میری. اس کے ہونے سے میری سانس چلتی ہے، روم روم میں بس چکی ہے وہ میرے، اور اس کے بنا نہیں رہ سکتا. ماما آپ مجھ سے میری زندگی چھین رہی ہیں، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا. شہیر نے بے بسی سے ہانم سے کہا. ایک لمحے کو ان کا دل پسیج سا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انابیہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو منہ پھیر لیا. شہیر خان زادہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسے چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، انابیہ کی زندگی یا پھر. ہانم نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا. شہیر کی آنکھیں موج گئی، وہ تو بہت ہی مجبور اور بے بس کھڑا تھا. آپ مجھے بھروسے کی ڈور تھما رہی ہیں، بعد میں توڑ دیا تو. انا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے. شاید آپ کو انابیہ کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں، کہتے ساتھ ہی ہانم نے ارباز خان کو کان ملائی اور فون سپیکر پہ ڈال دیا. اور پھر ہانم نے جیسے ہی فون لگایا، جی ہانم. آگے سے ارباز خان کی آواز آئی. ہاں جی. وہ لڑکی انابیہ کہاں ہے؟ کہتے ہوئے ایک نظر شہید پہ ڈالی جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا. انابیہ میری گولی کے نشانے پہ. ارباز خان کے الفاظ نے شہیر کے اندر سب کچھ توڑ دیا. وہ اتنا ایموشنلی بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ آج سگے خون کے رشتے اسے ڈس رہے تھے. ہاں جی آپ اسے مار دیں، دیر سے کہتی وہ شہیر کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئیں. جو حکم آپ کا. ارباز خان کے جواب پہ شہیر کا دل بری طرح سے دھڑکا اور وہ ایک دم سے دھڑکتا رہ گیا. بابا آپ مذاق کر رہے ہیں آپ انا کو کچھ. شہیر کا لہجہ رن سا گیا اور وہ اپنے بابا سے بات کرنے لگا. بیٹا جی آپ کی محبت کا بھوت صرف کچھ سالوں کا ہے، لیکن جب کہ ہانم سے ہمارا عشق برسوں کا ہے. اپنی ہانم کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے. جو ہانم کہہ رہی ہیں میں وہی کروں گا، اور اسی میں اس لڑکی کی بہتری ہے. ارباز خان کے الفاظ نے شہیر کے اندر رہی سی طاقت بھی ختم کر دی. ارباز خان نے اپنے بیٹے کو اندر تک دہلا دیا تھا. ہاں جی میری اگلی کال پہ اس لڑکی کا مردہ چہرہ دکھائیے گا. ہانم نے فاقیت کی انتہا کر دی. نہیں ماما. وہ جو ماما کہنے والا تھا اس کا جی نہ چاہا ہانم کو ماں کہنے کا. میں تیار ہوں نکاح کے لیے. بلاہر ایک بار پھر ہانم جیت گئی اور رشتے ہار گئے. مولوی صاحب کے آنے پہ شہیر کا نکاح عروج سے ہو گیا. شہیر کا ایسا حال تھا جیسے جان نکل چکی تھی اور اس کے دماغ میں صاف انابیہ تھی. وہ انابیہ کو کسی بھی طرح مبارک کو بہت بہت سامیہ پھپھو کی آواز کانوں سے ٹکرائی. شہیر جو اپنے ہی خیالوں میں انابیہ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا. ہانم نے عروج کو مسکرا کر گلے سے لگایا. یہی تو ہے ہانولا کی اصلی بہو، ہانم کی بہو کہے ہوئے اس کو پیار کیا، اور عروج کے چہرے پہ جیت کی سی سرشاری تھی. 2-3 تصویریں سارا کا نکاح کی بنا کے لاہور شامی کے نمبر پہ اور آفتاب کے نمبر پہ سینڈ کر دیں. کام ہو گیا. سارا نے عروج سے کہا. مبارک ہو، اب شہیر خان زادہ صرف تمہارا ہے. سارا نے عروج کو گلے سے لگا کر دل سے خوش ہوتے ہوئے مبارک دی. سارا اور عروج کی خوشی انتہا پہ تھی. عروج نے ایک نظر شہیر پہ ڈالی جو خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی بے بسی اندر ہی اندر اس کا جیسے کوئی انجان شہر میں آ جاتا ہے اور کوئی وہاں اس کا اپنا نہیں ہوتا. شہیر کی بھی اس وقت یہی حالت تھی. عروج بیٹا آپ تیار ہو جائیں اور ریسیپشن کے لیے آ جائیں. آپ اور شہیر کا ریسیپشن ہوگا اب. مسکراتے ہوئے کہا گیا. اور پھر
وہ اپنے روم کی طرف جانب بڑھ گئی۔ میری انا، مجھے واپس چاہیے، شہیر خانزادہ نے غراتے ہوئے خانم سے کہا۔ مل جائے گی۔ خانم ایک دم سے اس کے لہجے سے خائف ہوئی۔ مل جائے گی ریسیپشن کے بعد، ابھی تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور ہاں، جاتے جاتے مڑی، اگر کوئی ریسیپشن میں تک کوئی بھی ہوشیاری کی تو انابیہ کی جان کی گارنٹی میں نہیں دوں گی، پھر تم خود دیکھ لینا، انابیہ یا پھر ریسیپشن۔ خانم نے پھر سے دھمکی دی اور شہیر خانزادہ خانم نے بہت ہی محبت سے کہا اور تیار ہونے چل دی۔ شہیر نے سختی سے آنکھیں میچی اور پھر بے بس ہو گیا۔ اپنے روم کی جانب بڑھا، اپنا فون ڈھونڈا کہ آفتاب کو کال کر کے ساری بات بتا سکے، لیکن اس کا موبائل غائب تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے خان ولا کو آگ لگا دے۔ کچھ دیر میں ایک سرونٹ اس کو ڈریس دے کے گیا کہ وہ چینج کر لیں۔ ریمبو بھی غائب تھا۔ یہ جان کر بھی اسے حیرانی ہوئی۔ خانم نے بہت سوچ سمجھ کر چال چلی تھی۔ مجبوراً شہیر کو تیار ہو کے ریسیپشن پہ جانا پڑا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ شہیر کی نظریں آفتاب کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آفتاب اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ 2 دفعہ شہیر نے تبسم بیگم کے پاس جانا چاہا، لیکن وہ کنی کترا کے نکل گئی۔ تبسم بیگم بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ ان کو بھی ڈرایا گیا تھا۔ وہ سٹیج پہ کھڑا تھا اور گیٹ سے انابیہ آتی دکھائی دی، اور وہیں شہیر کے اندر سکون سا بھر گیا اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ پڑی کہ اس کی زندگی اس کے سامنے تھی، لیکن اس کے آنسو، اس کا یوں بے اعتبار کرنا شہیر کو اندر تک توڑ گیا تھا۔ وہ نہ چاہ کر بھی اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ شہیر نے زور سے مٹھی بند کی اور کانچ کے ٹیبل پہ ماری۔ ٹیبل پہ ذرا سی دراڑ پڑ گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون کی بوندیں نکلی کہ تبھی دروازہ کھولتی عروج اندر آئی۔ دلہن کے روپ میں وہ اپنے حشر سامانیوں سمیت شہیر کو اپنے قابو کرنے کی پوری پلاننگ کر کے آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے بھی شہیر خانزادہ ہے۔ شہیر، آپ کا ہاتھ۔ فوراً سے آگے بڑھتے شہیر کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہیر خانزادہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جی کیا آپ نے؟ عروج نے محبت سے پوچھا۔ شہیر نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ ایک دم پیچھے کیا۔ میں بینڈیج کر دیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اس کی نظروں سے ڈرتے ہوئے وہ اٹھی اور شہیر نے اس کا ہاتھ تھام کے روک لیا۔ خبردار جو تم میرے قریب بھی آئی، یہاں آؤ، سرد انداز میں کہا تو عروج کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلٹ کے ایک نظر شہیر کو دیکھا۔ جس مقصد سے آئی ہو وہ تو پورا کر لو، کیوں اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ ماننگ ہیز کہتے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کی کلائی مروڑ کر شہیر چھوڑیں۔ عروج تڑپ ہی گئی۔ نہیں، بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا آپ مردوں پہ نچھاور کرنے کا؟ شہیر، آپ میرے شوہر ہیں، بیوی ہوں میں آپ کی۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، غیر نہیں ہیں آپ۔ لیکن عروج نے اپنا دفاع کیا اور پھر شہیر خانزادہ، بے شرمی کی پوٹلی کو میں اپنی بیوی بناؤں گا تو کیا؟ آپ اس انابیہ کو واپس زہر خندہ لہجے میں کہنا چاہا، لیکن شہیر نے وہیں اس کو خبردار کر دیا۔ خبردار جو میری پاک بیوی کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا تو یہی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، کہتے ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا باہر لے گیا۔ چلو فائنلی ہم کامیاب ہو گئے۔ شہیر اور انابیہ الگ ہو گئے۔ خانم نے مسکراتے ہوئے بہن سے کہا، اور سامیہ پھپھو، شکر اللہ کا، اینڈ تھینکس یو ٹو آپا، آپ نے جو کہا وہ پورا کیا میری پیاری آپا، میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ سامیہ پھپھو نے خانم کو گلے سے لگایا کہ تبھی شہیر عروج کا بازو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا وہاں سب کے سامنے لے جا کے پٹخا میں کہ دونوں ہی وہاں ہڑبڑا کے اٹھی۔ اندر آتے ارباز خان بھی ٹھٹکے کہ ایک دم سے یہ کایا ہی پلٹ گئی۔ بہت اچھی چال چلی آپ سب نے مل کے، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سرپرائز دیا، سب کی طرف دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا، لیکن بھول گئے کہ آگے بھی کوئی عام بندہ نہیں، شہیر خانزادہ ہے، شہیر خانزادہ۔ مجھے خالی ہاتھ کرنا چاہا، اب آپ سب ہوں گے خالی ہاتھ، شہیر نے کہتے انگلی اٹھا کے ان سب کی طرف انگلی کرتی جنونی انداز میں کہا، اور سب ہونک بنے شہیر خانزادہ کو دیکھتے رہ گئے اور واپس عروج کی جانب بڑھا۔ میں شہیر خانزادہ اپنے پورے خوش و خواص میں عروج احمد کو طلاق دیتا ہوں۔ چھوٹے خان، خانم چلائی تھی،
ارباز خان آگے بڑھے تھے لیکن شہیر خان زادہ نے سبھی دنگ تھے، آنکھیں پھاڑ کر عروج شہیر کو دیکھے جا رہی تھی کہ یہ شہیر کیا کرنے جا رہا ہے۔ طلاق دیتا ہوں، ایک بار پھر حال میں آواز گونج گئی، نہیں مت مت، خانم کا کلیجہ رندا، طلاق دیتا ہوں۔ شہیر نے اپنے ہوش و حواس میں کہتے ہی وہ پرسکون ہوا تھا، جبکہ وہاں موجود سب کا سکون غارت کر گیا تھا۔ ارباز خان نے آنکھیں میچتے سر نفی میں ہلایا۔ خانم کا ہاتھ اٹھا تھا شہیر پہ، لیکن ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ہاتھ پکڑنے والے کو حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھا۔ دیجے کی اچانک آمد نے خانم سمیت سبھی کو دنگ کر دیا تھا۔ عروج وہیں زمین پر گر گئی تھی، دلہن بنی وہ اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ سامے پھپھو کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں، بیٹی کے آج نکاح کا جشن منائیں یا آج ہی اس کی بربادی پہ ماتم کریں۔ آج ان کی ہر چال ان پہ ہی الٹ گئی تھی۔ خانم خبردار، میرے پوتے پہ، میرے خان پہ ہاتھ بھی اٹھایا تو بخشوں گی نہیں۔ دیجے کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے سب پہ سکتہ طاری کر دیا۔ آج خانم کا تختہ الٹنے کا دن تھا۔ السلام علیکم لسنرز،